कामयाबी हासिल की, उस दिन कहते हैं दो देवियां आप पे मेहरबान थी, एक किस्मत की देवी और अमेरिकन देवी। इसके पीछे क्या कहानी है? लाहौर कलंदर के साथ अवाम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, स्पेशली लाहौरी। तो उन्हें इंटैक्ट रखने के लिए आप क्या करते हैं? क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? मैं जो ना सिरे आप ये देखना जो समझ बांट ढूंढता फिर तो वो कचेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन 89 न्यूज़ के पॉडकास्ट के साथ मैं हुमायूं सलीम। लाहौर कलंदर न सिर्फ मैदान फतह कर चुकी है बल्कि लोगों के दिलों को भी फतह कर चुकी है, और उसके पीछे जो शख्सियत है, जो रूह रवा हैं, आतिफ राना साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। आतिफ राना साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी बड़ी कामयाबी समेटी। देखिए, मैंने तो नहीं समेटी, ऑब्वियसली ये तो अल्लाह ताला की इनायत है, हमारे प्रोसेस की जीत है, हमारे प्लेयर्स की जीत है, और हमारे जो करोड़ों फैंस हैं उनकी दुआओं की बदौलत ये हमें दिन देखना नसीब हुआ। ये बताएं मुझे कि जिस दिन आपने कामयाबी हासिल की, उस दिन कहते हैं दो देवियां आप पे मेहरबान थी, एक किस्मत की देवी और अमेरिकन देवी। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा कि अल्लाह ताला की इनायत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। बेशक, और उस पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। बाकी जहां तक आपने अमेरिकन चार्ज डीएफए की बात की, मैथ्यू बेकर की, ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि अमेरिकन चार्ज डीएफए जो है ना सिर्फ पिंडी स्टेडियम में पेशावर के खिलाफ जो हमारा मैच था उसमें हमने सपोर्ट किया, 5-5.5 घंटे वो ग्राउंड में बैठी और लोगों में शर्टें तकसीम की, और वो मैच हमने पाक फौज को डेडिकेट किया हुआ था। उन्होंने कैप पहनी पाक फौज की, और पूरी दुनिया को ये मैसेज गया कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और पाकिस्तान के लोग जो है वो उसी तरह खेलों से प्यार करते हैं जिस तरह बाकी दुनिया में लोग करते हैं, और हम जंग व जदल नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें करने की कोशिश करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनका जितना हम उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है। और उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली हमारी टीम ने कहा कि जी आई थी तो ये हमारे लिए लकी चार्म है, सो आप इनको बाकी मैचेस में भी इनवाइट करें, लेकिन वो बिजी थी तो उन्होंने कहा जब आप फाइनल में पहुंचेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं जरूर सपोर्ट करने आऊंगी। तो अल्लाह ताला ने फिर फाइनल में पहुंचाया, प्लेयर्स ने जो है वो उम्दा कारकर्दगी दिखाई। तो फिर हमने फाइनल में जब पहुंचे तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जी हमारी टीम पूरी ये चाह रही है कि आप आए और ग्राउंड में हमारे साथ मैच देखें। तो उन्होंने ना सिर्फ मैच देखा बल्कि हर बॉल को एंजॉय किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मौका होगा कि कोई अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो ग्राउंड में बैठ के उस टीम को सपोर्ट कर रहा हो, उसको चेयर कर रहा हो। लाहौर कलंदर सर जो है, इसने शुरू में कुछ नाकामियां मिली, उसके बाद एकदम कामयाबियों का सिलसिला हो गया। ऐसा क्या आपने जादू किया कि ये सब हुआ, मुमकिन हुआ? लेकिन कुछ नहीं, बेपनाह नाकामियां मिली। हम 4 सीजन में बॉटम पे रहे। पहले 5 टीमें थी तो 5वें नंबर पे आते रहे, फिर 6 होगी तो 6 नंबर पे आना शुरू कर दिया। सो मेरा ख्याल है कोई जानबूझ के चाहते हुए भी ये काम नहीं कर सकता। उसकी एक बुनियादी रीजन थी, एक तो हमारा नाम हमने कलंदर रखा, उसकी रिजॉर्ट टेस्ट होती है, फिर आपने जो आपके पास जो इमर्जिंग प्लेयर थे पहले सीजन में वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे, एक 29 साल का था, एक 31 साल का था, तो उसमें वो एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है 11 में, तो हम उतनी कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। सो हमारे पास 2 रास्ते थे, हम दूसरे लोगों के प्लेयर तोड़ने की कोशिश करते या हम अपने नौजवान पे ट्रस्ट करते और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करते। तो हमने दूसरा रास्ता चुना। तो ऑब्वियसली जब आप जाते हैं और आम इंसान को एम्पावर करते हैं, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो प्रोसेस में जब हमारा वो प्रोसेस जो है वो अपने पीक पे पहुंचा, जब हमारे शहीन शाह अफरीदी लड्डी कोतल से हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कैप्टन बने, और चक सवारी से जमान खान इमर्जिंग में टीम का हिस्सा बने, और लाहौर में प्ले ऑफ हुए, तो अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी। तो वो ऐसी किसी फलूक का या किसी वो उसका नतीजा नहीं थी, वो एक उसके पीछे हार्डकोर मेहनत थी, प्रोसेस था, और कंसिस्टेंसी थी, और कमिटमेंट थी, और डिटर्मिनेशन थी। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये आपका एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर फ्यूचर में क्या असर डाल सकता है? देखिए, दुनिया क्रिकेट में कभी इस तरह नहीं हुआ, किसी भी स्पोर्ट्स में, बल्कि क्रिकेट को आप छोड़ दें, कि ग्रास रूट लेवल से इस तरह के ओपन ट्रायल जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया फिजिकली, जिसके अंदर 60% से ज्यादा पाकिस्तान को कवर किया आपने, चक सवारी से लेकर लड्डी कोतल तक, और इसको बहावलपुर से लेके तो गिलगित तक, और कश्मीर की वादियों में भी गए। तो
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیلی انپریسیڈنٹڈ تھا. تو اس کی وجہ سے پھر بہت سے پلیئر جو ہے وہ دنیا کرکٹ میں انٹروڈیوس ہوئے ون وے اور دی ادر, جس میں آپ ابھی سلمان علی آغا کو آپ دیکھ لیں جو پاکستان کے کرنٹ کیپٹن ہے T20 کے, آپ اس کو عبداللہ شفیق کو دیکھ لیں, فخر زمان کو دیکھ لیں, حارث رؤف کو دیکھ لیں, اسامہ میر کو دیکھ لیں, جہادات خان کو دیکھ لیں, اور عثمان قادر کو دیکھ لیں. تو ایک لمبی لسٹ ہے جو اس پروگرام سے سامنے آئے. اور ابھی سلمان مرزا ہے, ابھی محمد نعیم کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے اپنی خوبصورت پرفارمنس سے لاہوریوں کو جیتوایا اور لاہوریوں کے دل جیتے. 12 چنار سے ان کا تعلق ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری دنیا میں یہ میسج گیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, صرف آپ کو ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے اور ریسورس پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ پی سی بی کیوں نہیں کام کرتا؟ سوال یہ ہے کہ ٹیم جو ہے ڈے بائی ڈے ڈیکریز کی طرف گئی ہے ہماری. میرا نہیں خیال ٹیم ڈیکریز کی طرف گئی ہے. اس کی پرفارمنس جو ان کی بہت بری رہی ہے, پرفارمنس آنا ایک ڈفرینٹ بات ہے, ٹیم کا ڈکلائن کرنا ایک ڈفرینٹ بات ہے. انفارچونیٹلی ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے, اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکل ہونا ایک علیحدہ بات ہے, اور اس اسکل کے لیے وہ ریکوائرڈ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ایک ڈفرینٹ بات ہے. آج آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایک مائک ہو اور ایک مائک سے آپ پوڈ کاسٹ شروع کریں تو obviously آواز میں ڈسٹورشن ہوگی, آواز سے ہی سمجھ نہیں آئے گی. تو اس میں آپ کا اسکل لیول تو کم نہیں ہو گیا. ابھی میں اینکر آپ تو ہمیں رہے, بٹ آپ کو وہ ریکوائرڈ فیسلٹیز نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انوائرمنٹ جو تھا وہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کریٹ کر سکے, جس کی وجہ سے ریزلٹس نہیں آئے جو پاکستان ٹیم پہ. شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنانے کا فیصلہ کیسا رہا؟ کیا یہ مشکل فیصلہ نہیں تھا؟ لیکن کوئی بھی فیصلہ مشکل یا آسان نہیں ہوتا. بلیویبلٹی کی بات ہوتی ہے. جب اب شاہین ہمارے پروگرام سے آگے آئے اور ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ ان کے اندر ایک بورن لیڈر ہے اور پیشن کے ساتھ اپنے پروفیشن کو فالو کرتے ہیں. سو اٹ واز اے نو برینر. شروع میں ہم نے سہیل اختر کو کپتان بنایا اور ان کو وائس کیپٹن بنایا شاہین کو. 2 سال بعد ہم نے شاہین کو کپتان بنایا. اور آپ دیکھ لیں ہمارے بنانے سے, ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے, بلیویبلٹی کی بات ہوتی ہے کہ 4 سیزن میں 3 ٹرافی جیتنے والے وہ واحد کپتان ہے پاکستان سپر لیگ کے. اور میرا خیال ہے انٹرنیشنلی بھی ایسی مثال ملنی بہت مشکل ہے. اور پہلے انہوں نے 7ویں ٹرافی جیتی 2022 میں, پھر 23 میں اس کو ریٹین کیا, جو کہ آج تک ہسٹری میں PSL میں کبھی نہیں ایسا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد جو فائنل ہماری 10th سیزن تھا جس کو ایکس ہم کہتے ہیں, وہ ٹرافی بھی انہوں نے جیتی. فرنچائز اونر کے اس وقت کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں ان کے پرابلمز, یا اسے کہتے ہیں کس طرح یہ سروائیو کرتے ہیں؟ دیکھیں چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ مسائل نہیں, چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ ہر دنیا کے ہر کام میں چیلنج ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی بزنس کریں تو اس کے اندر چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ہم صحیح طریقے سے ایڈریس کر لیں, اور obviously اس کے اندر انٹیگرل پارٹ جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, آپ فرنچائز خود سے تو کچھ نہیں کر سکتے. سو اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو ایڈریس کریں تو یہ لیگ جو ہے وہ اور ترقی کرے گی اور پاکستان کا اور نام روشن ہوگا. لاہور قلندر کے ساتھ عوام بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں, اسپیشلی لاہوری. تو انہیں انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ میں آپ جو سمت بانڈ ڈھونڈتا پھر تو لیکن لوگ پچھلے دنوں کرکٹ سے بے شکست کی وجہ سے مایوس ہو چکے تھے. لوگ چیمپئنز ٹرافی میں بھی آخر میں دیکھنے نہیں آئے. جب PSL کا فائنل تھا تو اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, لوگوں کو ٹکٹیں نہیں مل رہی تھی. آخر کیا فارمولہ آپ نے اپنایا؟ دیکھیے آپ نے 2 باتیں کی کہ لاہوری, میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان جو ہے وہ لاہور قلندر سے پیار کرتا ہے. ہم نے کٹ لانچ کا اپنا کمپٹیشن ڈیزائن کیا کہ ہمارے فینز ہماری کٹ کے جو ہے وہ ڈیزائن کریں. سو اس میں ہمارے پاس جتنی ہمارے پاس آئی ہمارے پاس ڈیزائن, اس میں 37% پنجاب سے تھے اور 30% سندھ سے تھے. اچھا, سندھ کے لوگ بھی بہت پیار کرتے ہیں. اور پھر جب ہم نے جو کپ جیتا جس دن, اس دن لاہور کی آبادی اس سے پہلے 2 کروڑ تھی, اس کو 25 کروڑ ہو گئی, کیونکہ پورا پاکستان لاہور کے پیچھے کھڑا ہو گیا. سو میں سمجھتا ہوں دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ آپ کیسے ان کو انگیج رکھتے ہیں. تو عام آدمی کو امپاور کرتے ہیں, اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور لاہوری آپ کو پتہ زندہ دل قوم ہے اور زندہ دل لوگ ہیں, اسی لیے ہم نے لاہور کی فرینچائز دی تھی, وہ پاکستان کا دل ہے. تو جب آپ نے لاہوریوں کا دل جیت لیا تو اس کا مطلب ہے پورے پاکستان کا دل جیت لیا. تو جب آپ کسی کا دل جیتتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں, گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں, تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرتے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے,
سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, مایوسی وہاں ہوتی ہے جہاں پہ ایکسپیکٹیشنز ہو. جی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ٹیم اس قابل تھی کہ سب اس سے توقع لگا کے بیٹھے بالکل لگا تھے, کے لیکن وہ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر پائے ہم, تو وہ ٹیم نہیں جیت سکی. تو اس سے مایوسی وقتی ہوتی ہے جو کہ ان کو پلیئر سے ہوئی یا سسٹم سے ہوئی. لیکن جب ہم نے مینار پاکستان میں پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے اپنی کٹ لانچ کی تو مینار پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ گئے. تو وہ بھی تو وہ اسی لیے آئے تھے نا, وہ میرے بچے کی سالگرہ پہ تو نہیں آئے تھے, وہ پلیئرس کو دیکھنے آئے تھے, وہ شہنشاہ افریدی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آئے تھے. اور اس وقت ہمارے جو بہت اچھے دوست ہیں جو اسکرینس پہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کرکٹ کا جنازہ نکل گیا ہے اور کرکٹ تو اب دیکھے گا کوئی. تو ہم نیگیٹیوٹی خود کریٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارا ایک بھائی, ہمارا ایک ہیرو کسی وجہ سے پرفارم نہیں کر پا رہا تو ہم اس کو سپورٹ کریں, کیونکہ اس نے ہمیں بہت سی فتوحات ماضی میں دلوائی ہیں. ہم انہیں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے بعد لوگوں نے اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور ایک مہینے بعد دوبارہ خوش ہو جائیں. لوگ پیار کرتے ہیں, رزلٹ کئی دفعہ نہیں آتا آپ کے ہاتھ میں, بٹ لوگوں کا پیار ایک رزلٹ کی مار نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ سے وہ جینوئن پیار ہوتا ہے جو کہ وقتی طور پہ تو وہ ناخوش ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں ہمیشہ ساتھ جڑا رہے. آنے والے سیزن میں کیا پروگرام ہے, کیا ترجیحات ہوں گی؟ نئی ٹھمری شمری سیکھوں گا. دیکھیے آنے والے سیزن میں تو آبویسلی جو پہلے سیزن سے تھی پاکستانی یوتھ کو انگیج کرنے کی, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی, اس کو گروم کرنے کی, اس کو ٹرین کرنے کی, اور اس کے بعد اس کو پوری دنیا کو شوکیس کرنے کی. سو اب پہلے ہم صرف کرکٹ میں ہی کام کرتے تھے, اب ہم دوسرے شعبوں میں بھی جا رہے ہیں کرکٹ کے علاوہ. اور کرکٹ میں ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت جو ہے 25 شہروں میں پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے, جس میں میل کا بھی ہے اور فیمیل کا بھی ہے. اور وہ اسٹارٹ ہم کوئٹہ سے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم سندھ میں اب لڑکانہ, سکر, حیدرآباد, کراچی, بے نظیر آباد سے ہوتے ہوئے پھر ہم بہاولپور, ملتان, فیصل آباد, سرگودا, پنڈی, اس کے سیالکوٹ, پنڈی, اور اس کے بعد پھر کے پی کے, اور پھر گلگت, اور پھر کشمیر. تو یہ تو ایک ہمارا وہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہم اپنی ایپ لے کے آ رہے ہیں فرینڈز آف کلندرز کے نام سے, جس میں ہم پورے پاکستان کے یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں, ان کو اس کے اوپر رجسٹر کر رہے ہیں. اس کے بعد انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ہمیں بتائیں کہ ان کا شوق کیا ہے, تو اس شوق کے اندر ہم ان کی پسند کا ڈیولپمنٹ کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. کسی بھی گیم میں, گیم نہیں, کسی بھی شعبے میں, کسی بھی شعبے میں, چاہے وہ آپ کا اینکرنگ کا شعبہ ہو, چاہے کانٹینٹ رائٹنگ کا شعبہ ہو, چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا شعبہ ہو, چاہے وہ پینٹنگ کا شعبہ ہو, چاہے وہ سنگنگ کا شعبہ ہو, چاہے وہ ایکٹنگ کا شعبہ ہو. تو پاکستان کے جتنے ایک معاشرے میں ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں, ہر اس سیگمنٹ کے اندر جس کے اندر بچے بچیاں کہیں گے کہ جی ہمارا اس میں انٹرسٹ ہے, تو اس کے اندر ہم بہت خوبصورت دعا کو ہیں کہ آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ پاکستانی نوجوان کے, پاکستانی نوجوانوں کی کامیابی کا, اور لاہور جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے, لاہور کی کامیابی کا, پاکستان کی کامیابی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.